अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। से नो टू करप्शन। आज 9 दिसंबर है, करप्शन के इंसदाद का आलमी दिन। लतीफ़ा ये है कि हमारे मुल्क के सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इंसदाद बदुलवानी के इस आलमी दिन के मौके पर अपने नहायत फसी व बलीग पैगामात जारी किए हैं। सबसे बलीग पैगाम जनाब ज़रदारी साहब का है। उन्होंने फरमाया कि करप्शन की आदत को ख़त्म करने की कोशिशें जारी रखना होंगी और हर सतह पर करप्शन के ख़ात्मे के लिए वो पुरअज़्म हैं। कमोबेश ऐसे ही अल्फाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी हैं। मुझे नहीं मालूम कि जनाब आसिफ ज़रदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम से जारी किए गए ये बयानात उनकी मीडिया टीम की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और इन दोनों असहाब ने उन बयानात को एक दफ़ा पढ़ा भी है या नहीं। लेकिन अगर ये दोनों असहाब करप्शन के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म हैं तो और कुछ नहीं, उन्हें ख़ुद अपनी हुकूमतों के मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। करप्शन जो यहाँ कहीं से है उसके सूते, उसके सरचश्मे वहीं से उबलते हैं। एक अरबी कहावत है कि मछली हमेशा सर की जानिब से सड़ती है। माशरे में जो भी शर है वो ऊपर से नीचे आता है। जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने सिंध के अंदर मुनज़्ज़म तौर पर सरकारी करप्शन के साथ एक मुतबादिल निज़ाम की बुनियाद रखी है। इसकी कुछ तफसीलात मैं भी अर्ज़ करूँगा, लेकिन अगर आप शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान को देखें तो पाकिस्तान में ये दो ख़ानदान बदउनवानी, करप्शन और लाक़ानूनियत की एक अपनी पहचान रखते हैं और अक्सर ये फ़ैसला मुश्किल हो जाता है कि कौन इसमें ज़्यादा महारत रखता है। आसिफ ज़रदारी साहब का पैगाम ज़्यादा बलीगाना है। उन्होंने कहा कि करप्शन की आदत ख़त्म करने की कोशिश हर सतह पर करनी चाहिए। बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी, उनके रहनुमा, उनके वुज़रा और ख़ुद जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब पर इल्ज़ाम ये है कि वो करप्शन कर नहीं रहे बल्कि करप्शन की लत में मुब्तला है, करप्शन की आदत के शिकार है। तो ज़्यादा हकीमाना और बलीगाना नुक्ता ख़ुद उनका अपना ही है, क्योंकि वो अपने मिजाज शनाश प्रिय हैं। अब ज़रा सिंध हुकूमत का हाल देखिए। सिंध हुकूमत जो गर्दन गर्दन करप्शन की दलदल में धसी हुई है। 2008 से 2016 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम अली शाह साहब चलाते रहे सिंध में। फिर 2016 से अब तक यानी 2024 तक सिंध की जो हुकूमत है वो मुराद अली शाह के हाथों में है। अगर आप इन 15 बरसों में सिंध के अंदर जो कुछ हुआ है उस धमा चौकरी की तफसीलात जानना चाहें तो मैं कुछ हिंट से आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि सिंध के अंदर करप्शन के हवाले से क्या वहशियाना रक़्स जारी रहा है। वफाकी और सूबाई वज़ारत ख़ज़ाना के आदाद व शुमार हमें ये बताते हैं कि इन 15 बरसों में सिंध हुकूमत को जो रकम मिली है टैक्सेस की मद में और NFC अवार्ड से, वो मजमूई तौर पर 10,000 अरब रुपए है। 15 बरसों में 10,000 अरब रुपए। NFC अवार्ड के तहत 7,499 अरब रुपए सिंध हुकूमत के हिस्से में आए, जबकि जो 2,600 अरब रुपए हैं वो सिंध की सूबाई वज़ारत ख़ज़ाना ने टैक्सों की मद में वसूल किए। इन 15 बरसों में सिंध के अंदर 10,000 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए कोई नहीं जानता। सिंध की हुकूमत कहीं भी जवाबदेह नहीं है और सिंध के वुज़रा अपना खेल खेल रहे हैं। सिंध में हुकूमत का मतलब ये है कि हर वज़ीर के साथ एक मुतबादिल सिस्टम, और ये सिस्टम सिंध के लोग सिस्टम माफिया के नाम से जानते हैं। यानी एक वज़ीर है और वज़ीर के बिल्कुल मुतवाज़ी उसी वज़ारत में एक मुतवाज़ी निज़ाम मौजूद है। यह निज़ाम हर सतह पर हर काम के लिए पैसे बटोरता है। मैं 10,000 अरब रुपए सिंध में कहाँ खर्च हुए उसके लिए कोई दूरबीन लेकर आपको मनाजिर नहीं दिखाना चाहता,
لیکن سندھ کا ایک عمومی نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سندھ وہ محروم صوبہ ہے کہ جس میں گھروں سے محروم، جھگیوں میں رہنے والے لوگ، غار نما کمروں میں رہنے والے لوگ، جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ پورے ملک کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہیں۔ یعنی پورے ملک میں جتنے لوگ جھگیوں میں رہتے ہیں، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، غار نما گھروں میں رہتے ہیں، اس کا کل 59%، 59% لوگ صرف سندھ میں رہتے ہیں۔ سندھ وہ بدنصیب صوبہ ہے جہاں 50% لوگ یعنی کل پاکستان کا آدھا حصہ گیس کی سہولت سے محروم ہیں۔ یہ بدنصیبی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سندھ میں جن لوگوں کو پانی کی سہولت حاصل ہے وہ بھی 50% سے کم ہے، یعنی 45.78% لوگ ہیں جن کے گھروں میں پانی کی سپلائی موجود ہے، جبکہ یہ 45.78% ہے، یہ کوئی 45 لاکھ اور کچھ ہزار گھرانے بنتے ہیں، جبکہ جو غالب اکثریت ہے وہاں سرے سے پانی ہی فراہم نہیں کیا جاتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو 45.78% لوگ ہیں جن کو واٹر سپلائی میسر ہے، وہ لوگ بھی پانی کے لیے بوند بوند کو ترس جاتے ہیں۔ کراچی کا اکثر حصہ پانی کی سپلائی لائن رکھتے ہوئے بھی پانی سے محروم رہتا ہے۔ یہاں پورے ملک میں کہیں پر بھی آپ یہ نظام نہیں دیکھتے ہوں گے۔ پانی کی فراہمی کے لیے ایک ٹینکر مافیا موجود ہے جو پانی فروخت کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑی انکم کا ذریعہ ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ ٹینکر مافیا سے کراچی میں غالب ہے، پانی فروخت کرتی ہے، اور یہ پانی وہی ہوتا ہے جو واٹر سپلائی کے ذریعے ہمیں میسر آنا چاہیے، ہمارے گھروں میں ہمیں میسر آنا چاہیے، مگر ہفتے میں کئی دن ایسے ہوتے ہیں جب ہم پانی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پورے ملک میں صرف یہ سندھ بدنصیب صوبہ ہے جہاں کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی مدت طے شدہ مدت سے بڑھ جاتی ہے، کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور یوں لاگت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یا کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ 10 سے لے کر 20 سال تک پھیل جاتا ہے، اور اس کی لاگت پر مجموعی طور پر 4 گنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ منصوبہ جو اصل اپنی لاگت میں 100 روپے کا ہوتا ہے، وہ اس ڈیوریشن کے بڑھنے کی وجہ سے 400 روپے کا ہو جاتا ہے۔ سڑکوں کی حالت خراب ہے، نکاسی آب کا نظام تباہ حال ہے، ٹریفک کا حال آپ جانتے ہی ہیں، اور اس طرح ماحولیات سے لے کر ہر چیز یا گدلی ہے، اور ہر چیز پیسے بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے ہاں وزیر اطلاعات شرجیل میمن صاحب عام طور پر ملک کے باقی صوبوں سے صحافیوں کو بلا کر تھر دکھانے کے بہت شوقین ہیں۔ میں آپ کو ان اعداد و شمار کی روشنی میں تھر کا صرف ایک ہندسہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تھر کے 4 ڈیموں کی چھوٹی بڑی اسکیمیں تھیں جس کی مجموعی لاگت 8 کروڑ روپے تھی، مگر کرپشن کر کے ان 4 ڈیموں کی مختلف اسکیموں کے لیے 38 کروڑ روپے کی ادائیگی ہوئی۔ یہ صرف تھر کے 4 ڈیموں کی مختصر لاگت کے اسکیموں کا ذکر ہے۔ اس پر آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ پورے صوبے میں کیا اودھم مچتا ہوگا، کیا ہربونگ ہوتی ہوگی۔ سندھ کا صوبائی وزیر اطلاعات کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے، جس کے اپنے ٹی وی چینلز ہیں، مگر وہ وزارت اطلاعات کے بجٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے چینلز اور اس کے اخبارات جو سندھ کی وزارت اطلاعات کا بجٹ ہے اس کا بڑا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کہیں پر کوئی سوال نہیں اٹھتا، کوئی ایک کارخانے میں طوطی کی اگر آواز ہو تو اس کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ بلاول بھٹو صاحب پورے ملک میں اٹھلائے پھرتے ہیں، سندھ کی ترقی کا ذکر کرتے ہیں، کوئی ان سے یہ سوال نہیں کرتا کہ جناب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے، اتنا کھلا اوریاں اور ننگا دھندا جو سندھ انفارمیشن میں ہو رہا ہے اس کو کوئی روکنے والا ہے یا نہیں۔ سندھ کے انفارمیشن کے شعبے کو جن 2 لوگوں کے ذریعے سے ہانکا جا رہا ہے وہ سارنگ چاڈیو اور یوسف کابوڑو ہے۔ یہ وزیر اطلاعات کے ساتھ کرپشن کے مقدمات میں جیل میں رہے ہیں، اسی محکمہ اطلاعات کے کیسز میں۔ یہ سارا نیکسس ابھی بھی موجود ہے اور اسی طرح کھیل کھیل رہا ہے۔
کھلے بندوں پیسوں کی بات ہوتی ہے اور کھلے بندوں پیسوں کے معاملات طے کیے جاتے ہیں اور اس پر کوئی جھیپ بھی نہیں ہے، کوئی ملامت بھی نہیں ہے، کوئی شرم بھی نہیں ہے، کوئی حیا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا سندھ اور آج ہے انسداد کرپشن کا عالمی دن۔ تمام وزارتیں ایک سسٹم کے تحت چلائی جاتی ہے۔ میں آپ کو وزارت بلدیات کے صرف ایک محکمے کی چھوٹی سی مثال دے کر اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایم ڈی اے وزارت بلدیات کے ماتحت چلنے والا ایک ادارہ ہے، مگر یہاں پر دوسرے ایک وزیر ہے، آبپاشی کے وزیر علی حسن زرداری صاحب، ان کا نظام چلتا ہے۔ علی حسن زرداری آصف علی زرداری کے محبوب ترین وزیر ہیں اور وہ اپنا ایک سسٹم چلاتے ہیں، ان کے رکھے ہوئے کچھ لوگ یہاں کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور سندھ کے وزیر بلدیات کی ہمت تک نہیں ہے کہ وہ ان معاملات میں دخیل ہو سکیں، یعنی سعید غنی صاحب کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جو وزارت بلدیات کے ماتحت یہ ادارہ ہے، مگر چلا اس کو رہے ہیں علی حسن زرداری۔ ایک خبر آج میرے اخبار میں فائل ہوئی، میں اس خبر کو پڑھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ عدالت نے ایک ملازم جو ایم ڈی اے کے تھے ان کو بحال کیا، ان کی جو سیلری تھی اس کو بحال کیا اور کہا کہ جو پچھلا آرڈر تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور لیکن جب ایم ڈی اے کے جو ڈی جی ہیں ان تک یہ آرڈر پہنچایا گیا تو موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے محمد علی شیخ اور کسی جمالی کا نام لیا کہ ان سے فون کروائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے سسٹم۔ ڈی جی ایم ڈی اے جو سرکاری افسر ہے وہ کورٹ کے آرڈر سے بے پرواہ ہے، اسے توہین عدالت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جو ملازمین ہیں وہ پابند ہے ایک متبادل نظام کو فالو کرنے کے لیے۔ یعنی ڈی جی ایم ڈی اے جب یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے فون کروائیں تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ طاقت کا مرکز کہاں ہے۔ جن لوگوں کے نام لیے میں نے ایم ڈی اے کی فہرست منگوائی، رپورٹر سے کہا کہ مجھے وہ فہرست دیجئے، ان میں ان دو کے نام کہیں پر بھی نہیں ہیں۔ جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایم ڈی اے میں قبضے کرواتے ہیں اور ایم ڈی اے کا ہر کام ان کی مٹھی کو گرم کر کے ہوتا ہے۔ یہ ہے سسٹم، اسی کو کرپشن کہتے ہیں۔ آج اسی کرپشن کے خاتمے کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے اپنا پیغام دیا ہے۔ آپ آصف زرداری صاحب کے الفاظ پر خوش ہو جائیے اور سندھ میں کرپشن کے اس وحشیانہ رقص کو دیکھتے رہیے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔